जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। बात हमारे पास और तो कुछ है नहीं, पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ अमेरिका और इसराइल है। ये 3 जगहों पे हमारी जो है ना वो इस वक़्त सुई फँसी हुई है और हमें कुछ और सुनाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता, सिवाय इन 3 चीज़ों के। तो खबरें भी मेरे पास उसी किस्म की हैं। इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन आज फिर एक दिन है। इमरान खान से की मुलाकात और जब मैं ये बात स्टार्ट करने लगा था, ये व्लॉग स्टार्ट करना था, मुझे 2 चीज़ें नज़र आईं, एक क्लिप्स नज़र आए, 2-3 मैंने जगह पे देखे हैं, जिसमें रीमा बीबी 2 अहदेदारान के साथ जेल की तरफ जा रही हैं, मुलाकात करने के लिए अपने भाई के साथ। और मैं सोच रहा था कि अभी कल-परसों की तो बात है, लाखों का मजमा था, इमरान खान की रिहाई के लिए बात कर रहा था, क्या वो इनके साथ यकजहती के लिए नहीं जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो अब इनको हॉन्ट करेगा, इनकी पूरी क़यादत को हॉन्ट करेगा, इनके पीछे लगेगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको माफ़ नहीं करेगा। ये एक ऐसा सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। गद्दार पैदा किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान में एक और उनको शानदार तरीके से गले लगाया जाता है, जो फ्रॉडिया और बेवफ़ा किस्म का जो शख्स होते हैं। उस्मान बुज़दार की मैंने वीडियो देखी, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। वक़ास अहमद एक सहाफ़ी है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, अमेरिका वगैरह की तरफ बाद में आते हैं। वक़ास अहमद ने सहाफ़ी हैं अमेरिका में, ड्रॉप साइड न्यूज़ के साथ वो काम करते हैं। उन्होंने कहा जी कि इस बात को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि इमरान खान को और बीबी को बड़े अरसे से कुछ ऐसी अद्वियात तो थोड़ी मकदार में दी जा रही हैं, जिनसे उनके जिस्म में क्लॉटिंग हो, ब्लड क्लॉट्स हों। और ब्लड क्लॉट्स जो होते हैं, वो आपको हार्ट अटैक भी कर सकते हैं, हार्ट फेलियर भी कर सकते हैं, ब्रेन हेमरेज भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उसका बादस वो उन्होंने कहा जी कि बदस कयास नहीं है, इसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसी सूरत में और भी ज़्यादा अलार्मिंग है जब आप अलीमा बीबी के साथ और इमरान खान के साथ जो मुलाकातें हैं और उनके जो मुआलजीन हैं, अपने ज़ाती मुआलजीन हैं, उनका आप मुलाकातें हैं, उनकी बंद कर देते हैं। तो मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है और ऐसी सूरत-ए-हाल में इसी सारी खबर के साथ इसी तमाम ख़दशात के साथ इमरान खान को दरपेश हैं और इमरान खान के साथ-साथ लीमा बीबी की बुशरा बीबी के साथ जो उनकी सेहत को खतरात दरपेश हैं, उन तमाम को सामने रखते हुए अगर हम सारी चीज़ को देखें और फिर ये जलसे की तरफ जाएँ, तो फिर मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात पे कि ये जो लाखों का मजमा, हज़ारों करोड़ का लाखों का मजमा था, जो ये लोग थे, क्या ये जुलूस लेकर अडयाला नहीं जा सकते? क्या अडयाला इतनी दूर है? क्या अडयाला के लिए वीज़ा लेना पड़ता है? क्या अडयाला जाने के लिए आपके पास वो कोई मुख्तलिफ किस्म के ज़राए चाहिए कि ट्रेन जाती सिर्फ़ वहाँ पे अडयाला पे, बाकी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, लोग पैदल नहीं जा सकते, टांगे घोड़े नहीं जाते, उत्थे की मतलब तुहानू केड़ी सवारी चाहिदी है? कौन-सी ऐसी चीज़ चाहिए कि आप वहाँ पे अडयालिया पे जाएँ? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब आपको पता है कि उनकी ज़िंदगी को शदीद तीन खतरात हैं, जब आपको पता है कि उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई, जब आपको पता है कि अदालतें काम नहीं कर रही, जब आपको पता है इन तमाम चीज़ों का आपको पता है, आपको ये भी पता है, इमरान खान साहब कौम की तरफ नज़र लगा के बैठे हुए हैं। इमरान खान सुहेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान अपनी कौम की तरफ देख रहा है, अदालतों से मायूस हो चुका है, अदालतों से उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, अदालतें खत्म हो चुकी हैं पाकिस्तान की। ऐसे में आप मुझे ये बताएँ कि आप जलसा कर सकते हैं और वहाँ अडयाला नहीं पहुँच सकते? ये जिन्हें सफदर साहब भी बताएँ, गौहर साहब भी बताएँ, अली मीन गंडापुर भी बताएँ और जितने सारे बैठे हुए ये काबरीन हैं, जितनी सारी ये जो पॉलिटिकल कमेटी बनी हुई है, ये सारे के सारे ये बताएँ, हर वो शख्स ये बताए जिसको ये तकलीफ पहुँचती है कि जी हमें तो वहाँ पे बड़ा बुरा-भला कहा जाता है। ये तमाम लोग ये बताएँ कि आप वहाँ पे जलसे में जा सकते हैं, तो अडयाला जाते हैं, वो क्या कौन-सी तकलीफ है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको माने है, जो आपको रोकती है, जो आपको वहाँ पे जाने नहीं देती? ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इस बात पे अब ये सवाल आपका पीछा करेगा। ये आपको माफ़ नहीं करेंगे लोग। ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी और जो आपने करतूत दिखाए हैं, अगर जो आपको गारंटीज़ दी गई हैं, मुझे ये अज़म्पशन है, लेकिन मुझे ये बात करनी पड़ेगी कि इन लोगों के पास गारंटीज़ हैं कि इमरान खान के बाद अगली हुकूमत आपकी आनी है और ये मैं बार-बार ये बात कर रहा हूँ, इनके रवैये, इनकी चीज़ें ये बताती हैं कि आप लोगों के ऊपर अमान ही अमान है, क्योंकि आप लोगों ने बैत कर ली है यज़ीद की, तो अब आपको यज़ीद कुछ नहीं कहेगा। मोगेम्बो खुश हो रहा है आपसे। मोगेम्बो वैसे ना रहा देना आसिम मीर दा मोगेम्बो ही है। तो मोगेम्बो बड़ा खुश है और आसिम मीर साहब मेरा मतलब है कि बड़े खुश हैं कि ये बच्चे बोलते नहीं है, बच्चे बात नहीं करते हैं और वो उनको भी कहा जा रहा है और हमारे गौहर साहब भी खबरें ऐसी हैं कि वो भाग-दौड़ कर रहे हैं और बुशरा बीबी को ग़ालिबन वो ज़मानत लेके देने को तैयार हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि जी ईरान और अमेरिका का मसला है
اور تاریخ تھی آج اس کی ضمانت کی اور ملاقات بھی ہے، لیکن دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، دونوں چیزیں ہی نہیں ہوں گی، نہ ملاقات ہوگی اور نہ ضمانت ہوگی۔ اب جو صورتحال انہوں نے بنا دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اس کے اوپر اتنی لہجے ہو رہی ہے، اتنی لہجے ہو رہی ہے کہ میرا خیال ہے ان لوگوں کے پاس جواب کوئی ہے نہیں۔ اب ایکشن کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی راستہ ہے نہیں، لیکن یہ کس طرف لے کے جائیں گے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دیکھیں اب عثمان بزدار کو دیکھیں، بغیرتی جو ہے وہ اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ عثمان بزدار کو دیکھیں، اس کی ٹک ٹاک آ رہی ہیں، وہ لوگوں کو مل رہے ہیں۔ اب اس طریقے سے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کو آپ مکس کر رہے ہیں۔ جب اچھائی اور برائی کو مکس کر دیں گے، اپنا معاشرہ، آپ کی نسلیں آپ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آپ میں ذرہ انسانیت نام کی چیز نہیں بچی ہوگی۔ یہ جو معاشرہ ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں میں زندہ ہوں، وہ صرف اسی بات پہ زندہ ہے، اسی بات پہ سروائیو کر رہا ہے کہ اچھائی اور برائی کا فرق ہے۔ وہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ جب آپ کی عدالتیں کام نہیں کریں گے، اچھائی اور برائی کا فرق مٹا دیں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اس معاشرے میں چند سٹینڈرڈ جو ہیں وہ سیٹ کیے گئے ہیں، وہ ان کے اوپر چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں برطانیہ کیا کہتے ہیں جی، ریٹن آئین ہی کوئی نہیں، اس کے باوجود بھی چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ مورالٹی، ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر آپ لوگ چل رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہم کہتے ہیں جی، باہر کے ممالک ہمارے بڑی انٹرفیئرنس کرتے ہیں، ہمارے ملکوں میں بڑی انٹرفیئرنس گند کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ نہیں کر سکتے جب تک آپ خود گندے نہ ہوں۔ جب ہم خود ہی گندے ہیں تو تب بھی کوئی آگے ہمارے اندر انٹرفیئرنس، ان کے اندر آپ کیوں نہیں انٹرفیئرنس کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ مورل سیٹ، ان کے گراؤنڈز بہت اونچے ہیں، انہیں اپنا سیٹ کیے ہوئے ہیں اور اسی کے اوپر یہ چلتے ہیں۔ اور یہاں بھی اب وہ جو ہوا انہوں نے دیکھی ہے کہ یہ ملک کیسے چلتے ہیں، وہ گند یہاں بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی کچھ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن اسٹل پاکستان میں اس وقت یہ ہے کہ عثمان بزدار کو دیکھا جا رہا ہے کہ جناب وہ جا کے مل رہا ہے گیلانی صاحب کو، اور پارٹیاں اٹینڈ کی جا رہی ہیں، اور اس قسم کی تصاویر جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں، جس میں اسد عمر صاحب بھی آپ کو نظر آئیں گے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ دیکھیے یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے اور اچھائی اور برائی کو فرق کو ختم کرنے کے لیے۔ دیکھیے جب ختم ہو جائے گا تو آپ کو جب دیکھیں گے کہ جو گندا آدمی ہے وہ موجے کر رہا ہے، جب آپ دیکھیں گے سوسائٹی کے اندر ایک بغیرت انسان ہے اور گندا آدمی ہے، وہ بہت ہی کمینہ شخص ہے، اور آپ بھوک افلاس میں مر رہے ہیں صرف اس لیے کہ بچے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ برائی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ آپ آہستہ آہستہ کہیں گے یار اس سے بھوکا مرنے سے تو بہتر ہے میں یہ کام کر لوں، بھوکا مرنے سے بہتر ہے کہ میں یہ کام کر لیتا۔ جب آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو آپ یہ ان کو دیکھیں گے تو آپ نیچی طرف آہستہ آہستہ چلنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر سے انسانیت نکل جائے گی، آپ کے اندر سے اخلاقیات نکل جائیں گی، آپ آہستہ آہستہ بھوک ننگ آپ کو اس کی طرف لے کے چلے جائے گی، برائی کی طرف۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ آپ ختم ہو جائیں گے، اور پاکستان سے یہ ختم کر دینا چاہیے، کر دینا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان میں ختم کر دیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اب کتنا تھوڑا سا باقی بچا ہے، میں نے پچھلے ولاگ میں عرض کی کہ پاکستان جو ہے میرے خیال میں ڈن ہے بالکل، اس وقت اس میں کچھ بھی نہیں، نہ اس میں بنا ریپبلک تو خیر بہت ہی بہتر کو ملک ہوگا، یہ تو بڑا گلیا سڑیا بنا ریپبلک ہے، اس میں اس وقت کوئی ایسی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ اور ایسے میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام کو بڑا سوچنے کی ضرورت ہے، جو جن لوگوں میں تھوڑی بہت بھی کوئی عقل اور کوئی سمجھ باقی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قوانین کی بھی کوئی اہمیت ہے، وہ کوشش کریں، اسٹرگل کریں۔ اور باقی رہ گئی کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نام سے اللہ الحق ہے، سچ جو ہے وہ اس نے تو رہنے رہنا ہے۔ دیکھیں امام حسین جو تھے، وہ سارے کا سارا جو خاندان تھا وہ تو مار دیا گیا تھا، ان کے پاس اقتدار نہیں آیا تھا، لیکن آج تک وہ ایک سمبل بن گیا اسٹرگل کا۔ اور اسی طرح پاکستانی قوم کو آگے آنا، اور جب یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ اکٹھی ہوں گی تو پھر ہم جا کے عمران خان کے بارے میں سوچ سکیں گے، عمران خان کے بارے میں کچھ کر سکیں گے، تحریک انصاف کے بارے میں کچھ کر سکیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان لوگوں کو ہم لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر سمجھنے کی اور بات کرنے کی بڑی اصل ضرورت ہے۔ اسرائیل کی طرف آ جائیں گے، اب ذرا ایران اور اسرائیل کی چلتے چلتے بات کر لیں۔ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی بات، اب پوزیشن یہ ہے جی کہ انہوں نے رولا بن گیا کہ جی وہ کہنا میں پہلے پہنچا، تو پہلے پہنچے، اسلام آباد سارا بند کر دیا انہوں نے۔ اسلام آباد بند کر کے انہوں نے جناب کنڈی لگا دی کہ برات کسی وقت بھی آ سکتی ہے، دلہن والے کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ اب دلہن کون ہے برات کون ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ دو پارٹیوں نے آنا ہے، ان پارٹیوں کے انہوں نے تالے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ باہر سے نہ کوئی اندر آ رہا، نہ کوئی اندر سے باہر جا رہا ہے۔ کچھ چڑیاں تو ہوتے ہیں اندر کر دیتے ہیں کہ بالکل یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا جب تک کہ وہ یا امریکہ آ رہا ہے تو یا ایران آ رہا ہے۔ لیکن ایران کا جو سٹانس ہے وہ بڑا زبردست سٹانس ہے، ان کا صحیح سٹانس ہے
کہ جب آپ چھوٹی-چھوٹی یقین جنہیں آپ کہتے ہیں اگر آپ کریں گے اور بار-بار اپنے کیے ہوئے وعدے توڑیں گے اور ٹرمپ جو ہے ایک دن کچھ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کچھ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس اسٹیٹمنٹ سے پیسے بنانے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو اور جو ہے ونریبل کرتے ہیں اپنے آپ کو بے اعتبارہ جن کہتے ہیں وہ بناتے ہیں آپ کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا تو ایسے میں ایران کیسے مذاکرات کر سکتا ہے اس ساری گیم کے اندر ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی زبردست سامنے ہے کہ ثقافت کس طرح گرو کرتی ہے کلچرز کیا ہوتے ہیں آپ کی قومی شناخت کیا چیز ہوتی ہے یہ قومی شناخت ہوتی ہے جب سارے کے سارے اکٹھے ہو کے کھڑے ہیں امریکہ کے خلاف یہ ہے قومی شناخت یہ ہماری قوم کے اندر کب آئے گی کیسی آئے گی کیوں ہے نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے جس کے اوپر میرا خیال بار بار اکیڈیمک ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے بار بار بات کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم اپنے گھروں میں اپنے ارد گرد یہ ساری چیز کو بار بار ڈسکس نہیں کریں گے ہماری بہتری کے چانس کم ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے ارد گرد جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں یہ ہمارے ارد گرد ہیں وہ سارے کے سارے جو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ڈرامے چاہے جنج ہو گیا انہیں نے انج کر لیا پلاٹ انج لے لیا پلان چینج لے لیکن اب یقین کریں اس موقع پہ یو آر پارٹ آف دا ہسٹری وی آر پارٹ آف دا ہسٹری ہم تمام لوگ جو ہیں آپ میں ارد گرد یہ سارے کے سارے تاریخ کا حصہ ہیں اور ہم تاریخ کے اس دور سے گزر رہے ہیں لیکن ہر وقت کوئی نہ کوئی تاریخ کا حصہ ہوتا ہے لیکن یہ جو اس وقت جو ہم جو زندہ ہیں میری عمر کے کہہ لیں جانے والے یہ اس تاریخ کے اس حصے میں ہے جہاں ایک بہت بڑی شفٹ ہمارا سامنا کرنے والی ہے ہم اس کی شفٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بہت بڑی شفٹ ہے پوری دنیا میں یہ شفٹ آئے گی کیونکہ ہم نے بہت لمبا عرصہ دیکھا امریکہ کی حکمرانی دیکھی ہے اور پھر رشیا کا فال دیکھا تھا ہم نے پھر اب یہ امریکہ کی حکمرانی دیکھی اس کے بعد ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں مجھے یہ میری اپنی یہ فیلنگ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ قومی تشخص جو ہے نا وہ بڑا کام کرے گا پاکستان کے اندر قومی تشخص اگر آ جاتا ہے اور پاکستان کے لوگ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ٹرن اراؤنڈ ہوگا ورنہ مجھے اپنے اندر کوئی ایسی امید نظر نہیں آتی ہے عمران خان صاحب کو ہم لیں ان کے اوپر بات کریں تو چلیں اس کو ہوپ ہے وہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹی شخصیت میں ہے لیکن بحثیت قوم دیکھے ایرانیوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے اپنے آپ کو بتایا کہ کس طرح قومیں کھڑی ہوتی ہیں زندگی تو آنی جانی ہے زندگی تو آنی جانی ہے زندہ رہنا نہیں رہنا وہ تو ہر کسی نے جو آیا اسے جانا ہی جانا ہے لیکن تاریخ کے اندر ایک جو چیز جو چلی ہے وہ ایک انہوں نے ایک ریزسٹنس جو اپنی شو کی ہے جو پاور شو کی ہے کاش ہماری اپنی قوم بھی ہمارے پاکستانی بھی ریزسٹنس شو کر سکیں اس فسطائیت کے خلاف اس ناانصافی کے خلاف دیکھیں سارا کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے سب میں نے پہلے بھی عرض کی ہے سارا کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے آئین آپ کا توڑ دیا قانون آپ کا توڑ دیا لیڈر آپ کو گولیاں مار دی اندر اس کو کر دیا بلڈ کلوٹنگ اس کو کر دی زمین مہنگائی آپ کو کر دی آٹا آپ کے پاس کو نہیں چینی آپ کو یعنی تمام لوازمات آپ کے پاس احتجاج کی رونے کی دھونے کی چیخنے کی تمام لوازمات آپ کے پاس ہیں ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں اور آپ پھر نہ نکلیں پھر نہ روئیں حیرت کی بات ہے بہرحال میں تو ابھی حیرت زدہ ہوں اور کتنے دن حیرت زدہ رہوں گا بلکہ مجھے لگتا ہے مجھے اس دن زیادہ جھٹکا لگے گا جس دن سارا پاکستان باہر نکل کھڑا ہوگا لیکن وہ ایک خوشی کا دن ہوگا اور وہ دن میرا خیال ہے امید کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ